बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज हमारे साथ एक इंतहाई खूबसूरत मेहमान है। आज का दिन है आपके साथ वज़ाइफ़ और आपके मसाइल सुनने का, लेकिन मैं आज के मेहमान की खुसूसियत से उनसे एक सवाल करूँगा, क्योंकि कल मैं आपसे जो बात कर रहा था तो मैंने हस्सान बिन अब्दुल मालिक का एक वाक़या जो है वो आपके सामने हदिया किया था। अल्लामा करामत अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, कल एक वाक़या अर्ज़ किया था और ये सवाल की सूरत में आपको हदिया कर रहा हूँ। जी हज़रत हस्सान बिन अब्दुल मालिक जो हैं वो तवाफ़ कर रहे थे, तो हजर अस्वद को चूमने बैठे, हम्म, तो साहब ने उनको रोका कि आप इनको मत चूमिए। अब करबला का वाक़या हो चुका है, तो आपको जब रोका तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? कहा कि हमने क्योंकि रसूल को इसको चूमते देखा है, हम नहीं चाहते कि तुम उस जगह को चूमो जिसको रसूल ने चूमा। ये इख्तलाफ था दिल का। हम्म, कहा तुम लोगों ने मेरे हाथों पे बैत की है, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? उन्होंने कहा कि हज़रत, हाथ पे तो हमने आपके बैत की है, लेकिन हमारे दिल ज़ैनुल आबदीन के साथ है। सुभान अल्लाह, जब हाथों की बैत और हो और सुभान अल्लाह। दिलों की बैत और हो, तो ये मुनाफ़िक़त का ज़माना होगा या अमन का दौर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़हे नसीब कि आपकी ज़ियारत नसीब हुई। अल्लाह आपको सेहत व सलामती दे, आपके चैनल को, अरकान को, सबको। आमीन। गुजारिश ये है जनाब सैयद बिलाल कुतुब साहब कि कौल और फ़ेल जहाँ ये तज़ाद हो, इसी कैफियत का नाम मुनाफ़िक़त है। इसी कैफियत कैफियत का नाम इस मुनाफ़िक़त है। कैफियत का हाँ, नाम हाँ, मुनाफ़िक़त है। अमल का नहीं। मैंने हैसियत की बात नहीं की, वाह मैं वाह अमल वाह। की हाँ, बात की है। हाँ, अब आते हैं इमाम असर, इमाम वक्त। हजर अस्वद जो है, मैं बिल्कुल शॉर्ट टाइम में बात जी, करूंगा ताकि हजर अस्वद जो है, इसकी जो शरी हैसियत है, ये आसमान से पत्थर आया है बेशक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से। लेकिन जनाब सर्व कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नामदार, मेरा उन पत्थरों को भी सलाम हो जो मेरे आका से हाँ मंसूब हाँ है। हाँ 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 मेरा हाँ उन शजर को सलाम हो हाँ हाँ जिन्होंने हाँ। मेरे आका का कलमा पढ़ा। वाह वाह, सुभान मेरा अल्लाह। उन राह गुजरों को सलाम हो वाह, जहां से मेरे आका की नालान पाक सुभान ने अल्लाह। सफ़र किया। वाह, मैं एक बात जुमला ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमेशा अपनी गुफ्तगू का और मेरी ज़िंदगी का ये वतीरा रहा है कि इश्क रसूल के बग़ैर हमारा दीन, ईमान, अकियान, वजदान, अल्लाहुम्मा विलायत, सल्ली अला, क्या बात रिवायत, की है। वाह 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 शरीयत वाह, कुछ ईमान का मुकम्मल हिस्सा नहीं है। है अगर वाह इसमें इश्क रसूल वाह नहीं है। वाह वाह वाह। आप यकीन करें खुदा बिलाल साहब कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नालैन के नीचे मट्टी आई है ना, अल्लाह ने उसे कुरान बना दी। ला सुभान अल्लाह। उक़्सिमु बिहाज़ल बलदे व अंत हिल्लुम बिहाज़ल क्या बलद क्या वा वाह, वालिदिन व मा वलदे। मेरे हबीब, ये शहर इस काबिल नहीं कि हम इसकी कसम खाएं। हम इसकी कसम इसलिए खाते हैं कि इसकी मट्टी आपके जूते के बोझ से अल्लाहु लगती अकबर, सुभान अल्लाह, है। अब सुभान अल्लाह, आपके सुभान सवाल अल्लाह। की तरफ आते हैं बिल्कुल शॉर्ट में कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो है, वो खून रसूल है, बिल्कुल बिल्कुल। वो इमामुल असर हैं, वो इमाम वक्त हैं। बल्कि आपके चचा हज़रत मोहम्मद हनफिया से एक नज़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन तर्क उला के करीब भी नहीं कह सकते। उन्होंने फरमाया कि बेटा, मैं आपका जद हूँ, तो क्या मैं रसूल अल्लाह की दस्तार का वारिस नहीं? उन्होंने कहा ला शक्कु फी अब्दन वल्लाह, बेशक चचा आप हमारे जद हैं, हाँ, हमारे लिए बहुत मुकद्दम मोहतरम हैं। लेकिन आइए चलते हैं, हजर अस्वद जिसके हक में गवाही दे दे वही बेशक। इमाम वक्त है। वाह 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 तो हजर अस्वद ने जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गवाही दी। वाह अब पता चला यहाँ तशरीह ये है वाह। कि पत्थर जिनकी गवाहियां दें वो मिन्स जानब अल्लाह होते हैं, और जो पत्थरों से अपनी गवाहियां मांगे वो कुछ और होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन एक बात, इससे आगे मैं भी आपको जी हदिया बिस्मिल्लाह। करूंगा। मैं पहले कॉल ले लूं। जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, क्या जी, हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जी, बेटी। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मोहम्मद एहसन खालिद है। अच्छा। मुझे ये बताएं कि वो कोई कारोबार शुरू करें या ना कोई नौकरी करे? मेरा नहीं ख्याल कि एहसन नौकरी करेगा, बिल्कुल भी। एहसन नौकरी करने के मजाज में नहीं होगा। एहसन खालिद करेगा तो ये कारोबारी, लेकिन ये बात जहन में रखना कि एहसन बात को बड़ा बढ़ा के करेगा, इसलिए इसको बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ कारोबार कराना। जॉब शॉब ये कोई नहीं करेगा। अगर ये कारोबार ना करे तो फिर इसको कहना कि ये मिडल ईस्ट की तरफ जाए, ख़ास तौर पे दुबई, मस्कत या सऊदी अरब, तीनों में से कोई भी चूज़ कर ले। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अगर वो सूरह इखलास पढ़ता रहे, सूरह इखलास पढ़ता रहे, तो यकीन कीजिए खुदा खुद ही रास्ते भी खोलेगा इंशाल्लाह और रहनुमाई भी करेगा। अगले कॉलर से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। जी मेरा बेटा। हेलो। जी मेरे बच्चे, बताइए। हेलो। जी मेरे भाई, बात आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, आप बताइए। मैं हाँ मेरे मियाँ जड़े ना जादू टूना ही विच कर दी। मियाँ जादू टूना करते हैं? हाँ जी।
کیوں؟ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। نہیں اس سے وہ جادو ٹونا کر کے کمائی کرتے ہیں یا لوگوں پہ ویسے ہی کرتے ہیں؟ ਲੋਕੋ ਦੇ ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ। کیا کیا شوق ہے ان کو کرنے کا؟ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਛਿਲੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਦੀ جی ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਢਾਹ ਸੀ کیا نام کیا ہے آپ کے میاں کا؟ ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਮਦਨੀ। حاجی احمد علی، سبحان اللہ۔ ਹਾਂਜੀ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حج کے بعد بھی باز نہیں آئے؟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ بہونی ساری زندگی تو کٹ کے عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اچھا میری بہن، میں اس پہ کیا رائے دوں، لیکن میرے خیال میں صرف ایک ہی کام کیجئے کہ جس قدر آیت کریمہ ہو سکتا ہے وہ پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مرنے سے پہلے ہدایت دے۔ یہ اتنا ظالمانہ کام ہے کہ یقین کیجئے کہ کوئی ایسا شخص میرے سامنے آئے تو میں لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ وہ شخص ہوگا جو پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوزخ کے اندر آگ میں جل رہا ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بلال بھائی، میرا نام امبرین نمبر بات کر رہی ہوں پشاور سے۔ جی امرین۔ ہم 4 بہنیں ہیں اور ایک ہی ہمارا بھائی ہے۔ 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ایک بھائی اور 2 بہنوں کا پرابلم بن رہا ہے رشتے میں۔ ہم 2 بہنوں کے رشتے ہو چکے ہیں لیکن پھر ٹوٹ چکے ہیں، تو اب سمجھ اچھا نہیں آ مجھے رہی ایک کہ جملے کوئی میں اچھی صرف بتا دینا، مجھے ایک جملے میں صرف بتاؤ کہ وہ ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے امرین؟ بھائی کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے، جہاں پہ میچ نہیں ہوتا پھر وہاں پہ بہانے بن جاتے ہیں۔ دیکھو اس بات کو نا، میں ایک باپ کی حیثیت سے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، اس بات کو اتنا رومانٹیسائز نہیں کرتے ہیں، کیونکہ میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ رشتے جو ہیں نا وہ کبھی برابری کرنی چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ذہنی برابری کبھی ضروری نہیں ہوتی۔ ایک شخص کو ہمیشہ جھکنا پڑتا ہے، جو درخت سرو کا ہوتا ہے اس کو پھل نہیں لگا ہوتا، جھکے درخت کو پھل لگا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو مزاج کا تلخ ہے نا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونا چاہیے۔ امرین آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو وہ آسمان کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے، پھر جب آپ کو غصہ، یہ سپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر ظاہر ہے لوگ بھی اپنی نظر اور اپنا دل رکھتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے، 3 چیزیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پہ آسانیاں دے۔ ایک تسبیح پڑھا کریں، یا ولی یا والی، یا ولی یا والی۔ ایک پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہیں تک پڑھنا ہے کیونکہ حدیث میں یہیں تک ہے۔ تیسری چیز پڑھنی ہے جو تم نے اپنے غصے کو قابو کرنے کے لیے پڑھنی ہے، اور رائے زنی نہیں کرتے لوگوں کے اوپر۔ دیکھو سنت رسول ہے، آپ نے کبھی کوئی حدیث پڑھی جس پہ اللہ کے رسول نے لوگوں پہ رائے دی ہو سوائے اس کے کہ اللہ نے کے رسول نے رائے پتہ ہے کس پہ دی کہ یہ وہ جنتی ہے، یہ وہ اچھی رائے دی ہمیشہ۔ تیسرا چیز تم نے پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ تمہارے غصے کے لیے۔ تینوں کو بار بار پڑھتے رہو، یقین کرو اللہ آسانیاں کرنے والا ہے اور آسانیاں ہی کرے گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی، کیا نام بیٹے کا؟ محمد اکرام، جناب علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اکرام صاحب فرمائیے، حکم کیجئے۔ جانگ سے۔ جناب علی، ہمارا جھنگ کو بھی سلام، حکم کیجئے۔ آپ اگر ٹی وی بند کر دیں گے نا، اگر آپ ٹی وی بند کر دیں گے نا تو آپ کی جان بھی عذاب سے بچے گی اور میرے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی۔ فون پہ بات کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی، کیا نام آپ کا؟ عمر حیات بات کر رہا ہوں سر۔ جناب علی، حکم کیجئے۔ سر وہ لال گدر صاحب سے بات کرنی تھی میری۔ جناب علی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، حکم کیجئے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر میرا بیٹا، حکم کیجئے۔ میں عمر حیات بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے، اور میری والدہ کا نام ہے رضیہ بی بی۔ اچھا سر مجھے اپنی بہن صغرا بی بی کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ کیا پتہ کرنا تھا بیٹا؟ سر 2 سال پہلے ان کی 2 ماہ پہلے ان کی شادی ہوئی ہے 27 دسمبر کو، اچھا، لیکن ابھی تک وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے شوہر نے کوئی اچھا ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ شوہر کا نام؟ ان کے شوہر کا نام محمد عاطف یعقوب۔ اچھا دیکھو، اس بات پہ میں کیا رائے دوں، میں اس پہ بہت زیادہ بڑی بات کہہ نہیں سکتا، نہ مجھے کہنی چاہیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ بہن کو اس پہ وقت ضائع کرنا چاہیے۔ میں کوئی بدگمانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے کم از کم یہ چلتا ہوا کسی صورت میں نظر نہیں آتا۔ بہرحال جو بھی وہ چاہے، یہ فیصلہ اس کا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر اس بات میں گنجائش ہوتی تو میں ضرور کہتا کہ اس کو ٹرائی کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں کوئی گنجائش مجھے نہیں نظر آتی، اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کس طرح کی مردانگی ہے کہ آپ لوگوں کی بیٹیوں کو اپنے تکبر اور نفس کی خاطر استعمال کریں اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح ان کو ضائع کر دیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ انتہائی نامعقول بات ہے، شریعت نہیں، جہالت کے ساتھ. جہالت ہے، مطلب کہ انسانیت کا کوئی پہلو نہیں ہے جو کہ یہ کیا جا سکے. لیکن میں چاہوں گا کہ بہن جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ خود کرے، لیکن جتنا جلدی کرے وہ بہتر ہے. اور صرف یہ کروں گا کہ لاحول کی تسبیح پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک پڑھے یا رحمان یا رحیم یا کریم. 2 چیزیں پڑھتی رہے، خدا اس سے فیصلہ خود ہی ٹھیک کروا لے گا. جی السلام علیکم. جی ہیلو، السلام علیکم وعلیکم بھائی. السلام. وعلیکم السلام میرا بیٹا. جی بھائی، میں ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ثنا. بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی ہے ہمارا نا، اور ہماری امی کا جو ذہن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں رہتا، مینٹل طور پہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. کیا ٹھیک یعنی کہ کیوں انہوں نے ٹھیک نہیں؟ چلے وظیفے اس طرح ماشاء کے اللہ. کچھ کیے تو اچھا میں ٹھیک ہو بالکل گیا. جو ہے نا وہ ان کا دماغ الٹ ہو گیا اس ٹائم پر. تو اب میری جو بڑی آپی ان کی شادی ہو چکی ہے لاہور، اس کے بعد میں اور میری دوسری بہن ہے سہار. تو ہم دونوں کے بھائی رشتے ہی نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا امی کی وجہ سے وہ انکار کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا ثنا، زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ امی کو بیس بناتے ہیں کہ آپ کی امی تو ایسی ہے ویسی ہے، گالیاں دیتی ہیں. امی اپنے بس میں ہی نہیں بھائی. اب امی کیا کریں، ہم کس کس کو سمجھائیں یہ پوزیشن اپنی. تو آپ نے امی کو کبھی سائیکائٹرسٹ کے پاس کیوں نہیں لے جا کر دکھایا؟ بھائی اس کی پوزیشن ہی نہیں ہے ایسی کہ امی کو وہاں لے کے جائیں. اچھا میں تو تمہیں بھائی پہلے تو تسبیح بتاتا ہوں، میری بات غور سے سننا، پھر تمہیں بتا رہا ہوں کہ جی اماں کا پرابلم کیا. ایک تو تم نے پڑھنا ہے یا ولی یا والی، ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا رحمان یا رحیم یا کریم. خاص طور پہ یہ 3 نام پڑھنے ہیں. اما عائشہ نے کہا ہے کہ جو ان سے پڑھے گا، اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. تیسری چیز جو ہے وہ پڑھنا ہے آیت کریمہ. تینوں چیزیں پڑھنی ہے، آیت کریمہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور یا ولی یا والی. تینوں چیزیں پڑھنی ہے اور ہر وقت پڑھنی ہے. یہ جو چلے ہیں نا، یہ میں بات جو ہے نا حضرت ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. یقین کرو جو شخص، آپ مجھے اس پہ درست کیجئے گا، جو شخص اللہ کو نارمل طریقے سے، سنت کے طریقے سے نہیں پاتا، وہ کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا. اگر اللہ کو پانا ہے تو صرف سنت کا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ جملہ نہیں ہو ہدیہ سکتا. کرنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور ایشو ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک سرور کونین سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے اللہ کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں یا کیسے پا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سوال کیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ، یعنی سامنے صحابہ ہیں، قیامت تک کے لیے یہ جواب ہے بے شک. ہر انسان. میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے مقدس صحابہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا اللہ تو اس سے دور ہے؟ اس پر میں ایک جملہ آپ کی دعا سے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میری کتاب آ رہی پیغام روحانیت بنام انسانیت، اس کا جملہ ہے کہ کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دور ہو. واہ. کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دور جو ہو. اللہ سے دور ہو، اور منافق اسے کہتے ہیں جس سے اللہ دور ہو جائے. آئے ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفہ لے لیں، وقفے میں جانا ہے. خواتین سے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اور یہ غور فرمائیے کہ اگر آپ کے پاس علم ہو اور آپ ممبر بیٹھنے کے قابل ہوں تو یقین کیجئے لفظ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح کھڑے رہتے ہیں. واپس آئیے اور یہ جو میڈیٹیشن کا اسپیکٹ تھا اس پہ ایک جملہ کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین آج کل بڑا اس بات کا رنگ ہے اور ڈھنگ ہے، اور کل بھی جو ہمارے ہاں مہمان تھے وہ بات یہی کر رہے تھے. وہ جو آدمی نے اپنے جوئے میں بیوی کو بیچ دیا، حضرت ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے، میں بڑے ادب سے اور عاجزی سے بات آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ کی اجازت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو علماء کرام ہیں وہ خواتین کو حقوق دینے سے بہت ڈر گئے ہیں، اور خاص طور پہ بل آنے کے بعد. اگر مجھے 2 منٹ عطا فرمائے تو میں اس پر بسم اللہ. جناب اختر چنوٹی مرحوم کا ایک شعر ہے جس سے آغاز کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدارا، عورت کبھی مریم کبھی حوا کبھی زہرا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آج جناب بلال کتب صاحب بڑے اہم ایشو کی طرف آپ نے نظر دوڑائی، اور میں اپنے معزز سننے والوں کے لیے اپنے قوم کی بیٹیوں سے، بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ وقت اختلاف رائے کا نہیں ہے. بالکل. یہ وقت ہے ان اسباب کو ڈھونڈنے کا جن کی وجہ سے اس بل کی ضرورت آئی. واہ. اور اس کے لیے میں اپنا جملہ نہیں کہوں گا، امیر کائنات جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، بے شک. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. ان کا ایک جملہ سن لیجئے بلال بھائی، یقین کیجئے تمام مسلمانان عالم کو، یقیناً سارے اس گھرانے کے ماننے والے ہیں، اتنا لطف آئے گا. آپ نے فرمایا کہ خبردار اپنی عورتوں کو
کنیزیں نہ کہو، واہ، اپنی اپنی عورتوں کو کنیزیں نہ، بیویوں کو ہاں کنیزیں نہ کنیزیں نہ سمجھو، کہو۔ وگرنہ تم کنیز کے شوہر کہلاؤ گے۔ ہاں، ورنہ تم کنیز کے شوہر کنیز کہلاؤ کے، گے۔ یہ اس کی آپ حتک نہیں کر رہے، اپنی کر رہے ہیں۔ تم کنیز کے شوہر کیا کہلاؤ گے۔ خوبصورت جملہ اور کنیز سے کہا، عورتوں سے کہا کہ خبردار اپنے شوہر کو غلام نہ سمجھنا، ورنہ تم غلاموں کی بیویاں کہلاؤ گے۔ سر کیا جب سبق تک دے دیا۔ جس معاشرے میں عورت کو پاؤں کا جوتا سمجھا جائے گا، اس معاشرے میں عورت کا احترام کیا ہوگا؟ پھر حکومت اسلام قانون لے کر ہی آئے گی، واحد بے شک، عالمگیر مذہب ہے جس نے عورت اور مرد کے حقوق کو مساوی قرار دیا۔ بے شک بے شک۔ میں کالز لے لوں۔ خواتین حضرات، ہم ویڈیو کالز جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پیج پہ جائیں اور آپ کو ہمارے بچوں کے نمبر ملیں گے، آپ انہیں بلا سکتے ہیں، آفس آ سکتے ہیں۔ اگر آپ آواز اور شکل نہ دکھانا چاہیں تو یہ سہولت بھی آپ کے پاس ہے۔ کالر پہلے ویڈیو سے سوال سنتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ میری بیٹی ہے، اس کی عمر ہے 22 سال تقریباً، اقرا اس کا نام ہے، تو اس کی میں شادی کا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اچھا میری پیاری بہن، دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پریشانی ہے نا، اگر تم غور کرو کہ جب تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی تھی نا تو تمہیں زندگی کی پریشانیاں تھی، پھر اللہ نے تمہاری شادی بھی آسانی سے کر دی، پھر شادی کے بعد تم غور کرنا تمہیں اولاد کی بڑی فکر تھی کہ اولاد پتہ نہیں ہونی، تیسرے دن تمہیں اولاد کی فکر ہو گئی تھی، اللہ نے وہ بھی پوری کر دی۔ اب بچی 22 سال کی ہے، تمہیں اگلی فکر، اگر ایک دن، یہ میں مثالن کہہ رہا ہوں تمہیں، مثالن اگر ایک دن خدا نے تمہیں اور آپ بازو بھی پکڑ کے کہا نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے کہنا ہے کوئی لمبا ہی چکر ہے، کوئی اور ہی پرابلم ہے، تم مسائل کے ساتھ کیوں زندہ رہنا چاہتی ہو؟ وہ مسائل کو حل اللہ نے کرنا ہے، تم نے نہیں کرنا۔ 22 سال کی بچی ہے، میرا گمان یہ کہتا ہے کہ اس کی شادی صرف یہاں نہیں ہوگی، وہ باہر کے ملکوں کا سفر بھی کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ کیوں فکر کرتی ہو؟ جب خدا نے بنایا ہے، تخلیق کیا تو خدا نے مقدر بھی لکھایا ہے۔ 3 چیزیں اپنی بچی سے کہنا پڑے، تم نہ پڑھنا، تمہاری شادی ہو چکی ہے، یا ولی یا والی، اللہ تعالیٰ آسانی دے گا۔ دوسری چیز پڑھنی ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم، دعا قبول ہوگی۔ اور تیسری چیز پڑھنی ہے یا حیو یا قیوم برحمتہ کا استغیث۔ یہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ بابا جی سمندری والے جو ہیں، بابا صوفی برکت صاحب، وہ یہ ذکر دیا کرتے، تیسرا اور انتہائی بابرکت، بس پڑھتے رہو اور خدا پہ بھروسہ کرو اور چھوڑ دو۔ شادی ایشو اقرا کی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بنے گا، تم اپنی پریشانی کا پیچھا چھوڑو۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام سلمہ ظفر ہے اور میرے آپ سے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نام مصطفیٰ ظفر ہے اور آپ نے سین اور میم کا کوئی مسئلہ بتایا تھا، تو آپ ذرا پلیز اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ نام میرے بیٹے کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کی عمر 3.5 سال ہے۔ دوسرا مسئلہ میرا گھر کا ہے کہ میرا گھر نہیں خرید پا رہی ہوں ابھی تک، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے شوہر جو ہے ابو ظہبی میں ہوتے ہیں اور میں ان کے پاس جا نہیں پا رہی ہوں، تو اور اس میرے بیٹے کے نام کا جو دوسرا ہے وہ عبداللہ رکھوں یا احمد رکھوں، یہ بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا، کون سا نام ان کے لیے سوٹیبل رہے گا۔ کیا بات ہے سلمہ، میں پہلے آخری بات کا جواب دیتا ہوں، خدا کی قسم میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں، مجھے عبداللہ سے زیادہ اچھا نام ہی کوئی نہیں لگتا۔ یہ میرے رسول کے والد کا نام ہے، یہ کیا نام ہے؟ اگر تم اس کا نام احمد عبداللہ رکھ دو تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، دونوں اکٹھے ہو گئے اور بڑا تعلیم والا اور علم والا ہوگا یہ۔ دوسری بات یہ کہ ان معاملات میں مت پڑنا، مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت نام اس کائنات میں کوئی ہے؟ اس لیے اگر اس نام پہ تمہاری تسلی نہیں ہے تو میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ خدا کے واسطے یہ بچہ بہت اچھا ہے، اس معاملے میں مت پڑنا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ میں نے دبئی جانا ہے اور میں کیا کروں وہاں پہ؟ ارے بی بی، جب دبئی شوہر بلائے گا نا تو تب جانا، ابھی میرا نہیں خیال کہ اس کے پاس ریزیڈنسی فیملی کی ہے، اس لیے اس بات پہ ذرا ٹھہرنا۔ 2 تمہارے بچے ہیں، جب بچے ہو جائیں نا، یہ بات ویسے کہہ رہا ہوں کہ این جی اوز نے اس پہ بہت زیادہ شاید رد عمل میرے ساتھ کر دیں، جب بچے ہو جائیں اور ماں کے بچے اس کے سامنے ہو تو میرے خیال میں شوہر سے توجہ تھوڑی سی ہٹا کے بچوں کی طرف توجہ زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ کی زندگی اب ختم ہو گئی، اب بچوں کی زندگی ابتدا کر رہی ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ یہ جملہ ہر وقت پڑھا کرو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یقین کرو یہ جو تمہارے خوف ہے نا دل کے، یہ چلتے جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے اور رزق کی فراوانی اور ایمان آئے گا انشاءاللہ۔ یہ الف لام میم میں نے خود لگایا ہے کیونکہ ہمارے آئمہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ برکت کی جگہ ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت فرما رہے تھے جیسے ہر شے کے معنی ہے، اگر معنی نہ بھی علم ہو تو یقین کیجئے کہ خدا کی برکت جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ میرا نام ساجد ہے، میں فیصل آباد میں رہتا ہوں۔
میں نے اپنے رشتے کے متعلق پوچھنا ہے کیونکہ میرے گھر والے سب مانتے ہیں، صرف والدہ نہیں مانتے. اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ جناب میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی. اچھا میرا ساجد، میں اس بات میں نا بڑا ہی احتیاط کے ساتھ تمہیں جملہ کہہ رہا ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو میری بات کم کہے کو میری بات کو ذرا زیادہ سمجھنا. ماں بہت بڑا درجہ ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بہت سے بزرگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے وہ بچوں کی شادیاں نہیں کرتے. اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، بہت معاشرے میں ایسے میں نے ماں باپ دیکھے ہیں. بیٹی کی شادی نہ کرنا کہ میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا، بیٹی کی شادی نہ کرنا کہ میرے بڑھاپے کا کام آئے. میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ایک نامناسب رویہ ہے. آپ دونوں کو اپنے رشتوں میں خود سٹینڈ لینا پڑے گا. اماں نے تمہارے بڑھاپے تک اس کا حل نہیں نکالنا، اس لیے کیونکہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، تمہاری بہن کو بھی اجازت دی ہے. اس پہ تم دونوں بہن بھائی مل کے کوئی تھوڑا سا اپنے قدموں پہ خود کھڑے ہو اور اللہ کے ہاں دعا مانگنے کے لیے ایک تو آیت کریمہ پڑھو. اور اماں کے ساتھ آپ نے اونچی آواز میں نہیں بات کرنی، بس اپنی رائے جو ہے وہ پہنچا دینی ہے. آیت کریمہ پڑھو اور بہت زیادہ پڑھو، اور سورہ اخلاص جو ہے اس کا ورد کرو. دونوں چیزیں پڑھو. یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ زندگی کی طوالت بھی دے گا. زندگی کی طوالت سے مراد رزق اور مسائل کا حل بھی ہے، اور جو خدا تعالیٰ تمہیں اپرچونٹیز اخلی دے گا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہوں گی. آیت کریمہ اور سورہ اخلاص ساجد یہ پڑھتے رہنا، اماں کے ساتھ ادب سے پیش آنا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ تمہیں خود کرنا پڑے گا. جی السلام علیکم، اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. ہلو جی بھائی فرمائیے. بھائی میرا نام محمد حنیف ہے، جناب علی حنیف لاڑکانہ صاحب. سے بات کر رہا ہوں. جناب بسم اللہ. میرا کاروبار چوپٹ ہو گیا، پورا بند ہو گیا، اور 2 سال سے میں فارغ بیٹھا ہوں گھر پہ. حنیف کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ کاروبار کھاد کا کرتا تھا. تو اب کیوں بند ہو گیا؟ وہ چوپٹ کیوں ہو گیا؟ وہ ایک بنیے نے سود پہ تھوڑا چلا دیا اور ہم بھائیوں کو پھنسا دیا. 2.5 کروڑ کا اس نے ہمارے قرضہ کر دیا، تو اسی وجہ سے وہ ہمارا کاروبار بھی چوپٹ ہو گیا، پوری فیملی ڈسٹرب ہو گئی. تو آپ کو حنیف اللہ تعالیٰ کے رسول کی یہ بات نہیں پہنچی کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے؟ میں نے نہیں کیا تھا، میرے بھائیوں نے کیا تھا. جو بھائیوں نے وہ گھر میں رہتے تھے، وہ اسی کی وجہ سے ہو گیا. آگ جب لگتی ہے تو ساتھ والے گھر کو بھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. علامہ صاحب نے کیا اچھی بات کی، جب آگ لگتی ہے تو ساتھ والے گھر کو بھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. جملہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بھائی کی تعریف کے لیے. ہم وہ بدبخت لوگ ہیں جو معبود پہ یقین نہیں رکھتے، سود پہ یقین رکھتے ہیں. کیا خوبصورت بات کیا. اور ہم اپنے مسائل کو اللہ کے وسائل سے حاوی سمجھتے ہیں. بے شک ہے. بڑی معذرت کے ساتھ جتنے میرے بھائی کالز کر رہے ہیں ان میں رزق شامل ہے، ان میں بیٹیاں شامل ہیں. اپنے اللہ پہ یقین کر لو، تمام شکوک اور گمان کو موت ہو جائے. حضرت اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا اللہ کے نام سے، کہا کہ میں رب العالمین ہوں. مجھے لگتا ہے اللہ کی وحدانیت پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اللہ کی ربوبیت پہ سب کو شک ہوتا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ رب کے معنی ہے پالنے والا. اس پہ ہمیں اعتماد ہونا چاہیے. رب العالمین، تمام حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. اللہ اس میں ذات ہے، رب اس میں صفات ہے. پالنے والا، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ کہ جو حکم ہوگا، اے میرے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم. یہ جناب ابو طالب کی جھولی میں کھلایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ نے فرمایا حبیب تیرے پالنے والے کی قسم. اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک زندگی کے ہر معاملے میں تجھے اپنا حاکم نہ مان لے. سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا. اور جہاں واقعہ اور معاملہ آیا قسم کھانے کا، یقین کیجئے خدا تعالیٰ اتنی قربت سے دیکھتا ہے کہ صحاب کے گھوڑے جو سانس لیتے ہیں اور ان کے ناک سے جو ہوا اور بھاپ نکلتی ہے، خدا اس کی بھی قسم کھا کے اپنے وعدے کی تکمیل کا عہد کرتا ہے. یقین کیجئے کہ اگر خدا ہے تو وہ رب ہے، اور وہ آپ کے مسائل کو آپ سے بہتر سمجھتا بھی ہے اور حل بھی کرتا ہے. واپس آئیے اور حضرت ایک ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ابو حسن، ان کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ خدا نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اور ان کو ایک جانور کے ذریعے سبق سکھایا، اس کا کیا ہی ذکر ہے. واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو حسن جو ہیں وہ سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو پیاس لگی، تو ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو ایک کنواں دیکھا.
کنویں کے اندر جب جھانکا تو پانی بہت نیچے تھا. حضرت نے اپنا امامہ کھولا, اس کے ساتھ اپنا جوتا باندھا اور اس کو نیچے ڈالا, لیکن وہ جوتا پانی تک نہ پہنچ سکا. تو آپ اب سوچ میں کھڑے ہو گئے کہ اب میں اس پانی کو کنویں سے کیسے نکالوں. دیکھا تو وہاں سے پیچھے سے ایک ہرن چل کے آیا. ہرن نے بھی اندر دیکھا پانی پینے کے لیے تو پانی نیچے تھا. ہرن نے آسمان کی طرف دیکھا تو پانی ابلتا ہوا باہر آ گیا. اب حضرت نے دیکھا کہ ہرن نے پانی پیا, آپ نے بھی پیا, سنبھالا بھی, رات کو سوئے. اللہ سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے اتنے قریب عبادت کرنے والا, تہجد گزار, زندگی میں پلک نہیں جھپکی میں نے تیرے ذکر کے بغیر, تو تو نے ہرن کی سن لی, تو نے ہرن کی سن لی. اللہ کہتے ہیں تو نے تکیہ کیا اپنے امامے اور جوتے پہ, ہرن نے تکیہ کیا میرے پہ. سبحان اللہ. اس نے مجھے دیکھا. یہ جو تکیہ کرنا ہے نا, یقین کیجئے یہ اتنا کردار کا کام ہے کہ خدا کرنے والا ہے, خدا ضرور کر دے گا انشاءاللہ. حضرت ہمارے پاس میلز آتی ہیں, ای میلز ہوتی ہیں, ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں لکھتے ہیں, اور یہ ای میل جو ہیں یہ یقین کیجئے کہ ان کو بغیر ایڈٹ کیے جو ہے وہ میں کرتا ہوں. اگر کسی کا نام نہیں پڑھنا ہوتا تو آپ لکھ دیا کیجئے. ہماری بچی کہتی ہے کہ میرا نام مدیحہ کوثر ہے, میری والدہ کا نام مسرت ہے, مجھے اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کب تک متوقع ہے, کیونکہ میرے رشتے آ رہے ہیں مگر کوئی ہی بات نہیں بن پا رہی. اس پہ ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیجئے آپ اس کے ٹیکسٹ پہ. ہاں, اس پہ یہی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چند خواتین آئیں اور انہوں نے یہی کہا, تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ پہ تکیہ رکھو اور پھر میری بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے نام کی تسبیح کیا کرو. واہ. جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح, یہ جو نماز میں پڑھتے ہیں اللہ سبحان اللہ, یہ سنت ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہے جس کو اللہ نے, اللہ کے رسول نے. یہ تسبیح پڑھو اور اپنے لیے دعا کرو. اور یہ بات کہنا کہ کب تک ہو جائے گا, مجھے اس بات سے ذرا سی تکلیف ہوتی ہے, جو وقت کا تعین ہے اس کو خدا کر سکتا ہے, اس میں مت پڑھا کرو, یہ بے برکتی کی بات ہے. میرا نام وقاص بٹ ہے, میں نے میٹرک میں ہی اپنا دل اللہ کی طرف لگا لیا تھا, میں نے سنت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے داڑھی بھی رکھ لی ماشاء اللہ تعالیٰ. اب میری شادی کا وقت ہے اور جو رشتہ دیکھنے آتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں کر کے جاتے کیونکہ میں نے لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے. کیا شادی کے لیے داڑھی کٹوانا ضروری ہے؟ پہلا. دوسرا, اور ایک بات جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں صرف لڑکیوں کو نہیں لڑکوں کو بھی ٹھکرایا جاتا ہے. حضور اس کو مشورہ دیجئے میرے بچے کو وقاص بٹ کو کہ داڑھی تو اس نے سنت رسول میں رکھ لی, اب رشتے نہیں ہو رہے. بالکل وہ مایوس نہ ہو, اس کے لیے یہ حکم ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی کو خوش رکھنا ہے. ایک طرف دنیا ہے, ایک طرف رسول اللہ ہے. بے شک. اب یہ فیصلہ چوز, اٹ از یور چوز. غازی علم دین شہید کے پاس آ کر محمد علی جناح نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے علم دین تو ایک دفعہ کہہ دے کہ تو نے نہیں کیا, دنیا کا کوئی قانون تمہیں ہینگ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ محمد علی جناح صاحب, میں سنتا ہوں آپ بہت بڑے لائر ہیں اور میں لاہور کے قندرون تھڑے پہ بیٹھنے والا آدمی ہوں, کیا آج میرے سوال کا جواب دیں گے؟ تو محمد علی صاحب نے فرمایا کہ آپ بولیں غازی صاحب. تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف دنیا بلا رہی ہو اور ایک طرف میرا رسول بلا رہا ہو, تو مجھے کہاں جانا چاہیے؟ کیا بات. اس کا مطلب ہے سنت غازی آج بھی باقی ہے. اپنے نبی کو خوش رکھیں, لیکن اخلاقاً میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اگر دیکھیں محبت میں ایک دوسرے کا دل شکنی آنا چاہیے. اس میں کیا خوبصورت بات ہے کہ جو اقبال ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بازی لے گیا. اگلا دیکھیں, اس بات میں ایک جملہ کہہ دوں کہ میرے رسول سے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم اس کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے. آپ نے داڑھی رکھی ہے, ضرور رکھی ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن اپنے آپ کو ہینڈسم اور کلین رکھو, ہائیجینک رکھو. سمارٹ لگتا ہے انسان داڑھی کے ساتھ اور بڑا حسین لگتا ہے. اس معاملے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی وقاص تم نے ضرور سوچنا ہے. میرا نام انم رمضان ہے, میں ایک یونیورسٹی کی طالبہ ہوں. میں نے اکثر سنا ہے کہ نیل پالش لگانے یا پھر لپسٹک لگا کر نماز نماز نہیں پڑھی جاتی, اس میں رہنمائی فرمائیے. مختلف لوگوں کی مختلف رائے, مجھے کلیئر بات بتائیے. لپسٹک اور قرآن مجید اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے خواتین کے لیے کہ آپ اپنے, چونکہ شرعی مسئلہ اس کے تھوڑا سا کھول کے, آپ اپنے مردوں کے لیے بناؤ سنگھار کر سکتی ہو گھر کے اندر. حالت نماز میں یہ بالکل اس کا کوئی حکم نہیں ہے, نہ اس کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میری بیٹی یا بہن کو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے کہ وہ اگر نماز پڑھنے تو اس کے لیے نعوذ باللہ لپسٹک یا نیل پالش لگایا جائے. میں تو اگر نیل پالش لگی ہے تو وہ نماز اگلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن چھوڑنی پڑے گی. میں چاہ رہا ہوں نماز اتنی کمزور نہیں ہے جو نیل پالش سے ٹوٹ جائے یا نہ ہو.
इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इन्नमा अमालु बिन्नियात। बहाना बनाना हो तो अलग बात है, मैं कहूँ जी बात आपकी मेरे पहुंच कपड़े नहीं धुले गई। हुए मैं इसलिए। इस पे हदीस एक आपको मेरी बेटी अनम आपको कोट कर दूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये सुन्नत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप वुजू करके तो जुराबें पहन लेते थे, जो चमड़े के जो जूते होते थे वो पहन लेते थे, उसके बाद आप 3 दिन तक उसके ऊपर मसा करते थे। मैं इस बात को आर्गुमेंट बना के आपको कह रहा हूं कि अगर आप वुजू के बाद इस बात को कर लें और आप इसको 3 दिन तक कंटिन्यू करें तो आप कर सकते हैं। लंबा करना चाहें तो अल्लामा साहब ने अपनी राय दे दी। मेरी बेटी का नाम समिया हमीद है, इसकी शादी को 12 साल हो गए हैं, इसकी कोई औलाद नहीं, इसका शौहर 12 साल से इसे तलाक देने पर जोर दे रहा है, तलाक लेने पर जोर दे रहा है। मैं इस बात और इस वजह से बहुत परेशान हूं, जिसकी वजह से मेरी खुद की हालत ठीक नहीं है। मुझे कुछ बता दें कि मेरी बेटी को तलाक ना हो। ये बहुत अहम मसला है बिलाल भाई, बहुत। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ने सरियन फरमा दिया, मैं चाहूँ तो बाज खेतियों को हरा कर, मैं चाहूँ तो हरी खेतियों को बाज कर दो। देखिए मियाँ मोहम्मद बख्श हमारे पंजाब के सूफी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत है कि माली दा कम पानी लाना भर भर मशका लावे ते मालक दा कम फुल फुल लाना लावे या ना लावे। समिया हमीद, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि आप एक चीज कीजिए, सूरह कहाफ नहीं, सूरह काफ, सूरह मुजम्मिल और सूरह रहमान, तीनों अपने हाथ को अपनी नाफ पे रख के पढ़ो, अल्लाह रहम करेगा। दूसरी बात ये कि वो तलाक दे रहा है, आपको इस बात का कैसे पता है कि नुक्स आप में है या उसमें है? वो 5 शादियां भी और कर ले तो औलाद ना हो, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुरान का सूरह आयत भी है, रब्बे ला तज़रनी फरदन अंत खैरुल वारिसीन, सूरह आल इमरान की आयत है जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत क्या खूबसूरत बात है, क्या बात है। मैं इसका जिक्र आखिर में करूंगा। मेरा नाम फरिया अमीन है, मेरे शौहर को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो कोई काम ऐसे तरीके से नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं इस बारे में सिर्फ ये कहूँगा फरिया कि देखो, मिर्गी एक फ़िज़िकल डिसऑर्डर है। अगर आप ये कहो कि इसको वज़ाइफ से ठीक करना, तो ऐसा नहीं होगा। ये तबीब अच्छे के पास जाना ये भी सुन्नत है। फरिया, अपने शौहर को तुमने एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है, और जो चीज़ करनी है वो सिर्फ ये कि दोनों हाथ जो है उसे कहो सर पे रखे और सूरह फातिहा और आयत करीमा 21 दफ़ा रोज़ पढ़े। ये एक्टिवेट करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हज़रत, बहुत शुक्रिया के साथ जो आपने बात फरमाई हज़रत ज़िक्रिया की, हज़रत मरियम जो है वो फल रखती थी अपने पास, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये फल यहाँ से गर्मियों में कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के मुकद्दम नबी, ये पैगाम आपको, जो बेमौसम फल मुझे दे सकता है, वो आपको बेमौसम बाज औरत से बेटा अता कर सकता है। और आपने उस जगह खड़े होके आपने, और वो नबी नहीं है, मरियम नबी नहीं है, नबी ने वहाँ खड़े होके दुआ की और अल्लाह ने उनको औलाद नरीना से अता किया, और हज़रत याह्या जो है उनके यहाँ पैदा हुए। ख़वातीन, ये वो बरकतें हैं जिनको कि शायद आज हम अपने दौर में समझने से कासिर इसलिए हैं कि बरकत और दुआ को कायम करने की बजाय हम लोगों से अपनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। अल्लाह से उम्मीद लगाइए, अल्लाह उम्मीद को कभी नहीं ठुकराएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।